अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ हैं आज अब्दुल कयूम सदीकी, सीनियर सहाफ़ी, और ख़ुसूसी तौर पे कराची से हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट मज़हर अब्बास ने। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े और अमीर तरीन शहर के बलदियाती इंतखाबात यानी कराची में होने वाले एक ऐसे सियासी नताइज की कि जिससे लगता है कि जो कराची की रवायती सबसे बड़ी जमात किसी ज़माने में होती थी वो अब सियासत में नहीं रही, ये लग रहा है। और दूसरी हम बात करेंगे कि पंजाब में जो जो काफ लीग है, जो किसी ज़माने में जनरल मुशर्रफ के दौर में हुकूमत में भी रही और हुक्मरान जमात होती थी अब वो शायद ख़त्म होने जा रही है, वो जम होने जा रही है या गुम होने जा रही है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर उसके अलावा टार्जन की वापसी हो रही है कौमी असम्बली में। ये टार्जन कौन है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर एक सहाफ़ी जिसके हाथों में हथकड़ियाँ लगाकर आज भी अदालत में पेश किया गया। हथकड़ियाँ जिनको लगनी चाहिए, जिनके असासे निकलते हैं, उनको हथकड़ी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं करता, मगर उन असासों की खबर देने वाले के हाथ में हथकड़ियाँ लगाई गई। इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले मज़हर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। ये बताएं कि रवायती तौर पे एमक्यूएम एक बड़ी ताकतवर जमात रही थी, मगर अब की बार जो उन्होंने बॉयकॉट किया है, तो आपके ख्याल में जो नतायज आ रहे हैं, लगता नहीं है कि ये उनका फैसला दुरुस्त था, क्योंकि 20-25% तक का तो टर्नआउट अभी भी रिपोर्ट हो रहा है। तो आप समझते हैं कि एमक्यूएम जो है बज़ाहिर मौजूदा सियासत से, कराची की सियासत से आउट हो चुकी है और ये उनका एक गलत फैसला था? कैसे देख रहे हैं इन नतायज को आप? शुक्रिया। देखिए, इसके मेरे ख्याल में तो उनका गलत फैसला नहीं था। और उसकी जो एक वजह है वो ये कि जिस वक्त अभी अगर फर्ज करें वो फैसला करते कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं फौरी तौर पे, पहली चीज़ ये कि वो अपनी इस वक्त सियासी तारीख की वीकेस्ट पोजीशन पर हैं। और इस वक्त जो जो भी मर्ज हुए हैं, पीएसपी और फारूक सत्तार वाले, ये जो मर्ज हुए हैं, ये ऑलरेडी इन्होंने जो अपनी अपनी ग्रुप्स बनाए हुए थे और लोकल बॉडी इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो उनको ऑलरेडी इलेक्शन सिंबल मिले हुए थे। तो अगर ये फैसला करते भी तो एमक्यूएम जो है वो पतंग के टिकट पे लड़ती, फारूक सत्तार अपने टिकट पे लड़ते, मुस्तफ़ा कमाल अपने टिकट पे सिंबल पे लड़ते, तो उसका उन्हें फायदा नहीं होने जा रहा था। बॉयकॉट का उन्हें फायदा सिर्फ इस सूरत में हुआ उनको कि वो जो एक भ्रम था वो भ्रम कायम रहा। वरना अगर ये इलेक्शन लड़ते और इलेक्शन में इनको शिकस्त होती तो वो और भी जो है वो बुरी पोजीशन में चले जाते। अब होगा ये कि जो भी इस वक्त जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान जो है ये हाउस जो है, ये इसमें जो कुछ भी होगा तो एमक्यूएम एज एन ऑपोजिशन पार्टी आउटसाइड केएमसी, वो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी टू इमर्ज, टू रीबिल्ड देमसेल्फ, और दोबारा जो है वो एक सियासी कुव्वत के तौर पे, क्योंकि अब वो मर्ज हुए हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बन रहा है पूरा, एक तो री इमर्जेंस ऑफ एमक्यूएम के चांसेस बनते हैं, बशर्ते कि वो पॉलिटिक्स दुरुस्त करें, अपनी पॉलिटिकल डायरेक्शन दुरुस्त करें। और क्योंकि कराची के ज़ाहिर मसाइल बहुत पेचीदा हैं, तो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की अगर केएमसी हाउस में केएमसी का इत्तेहाद बनता है केएमसी के अंदर, या जमात इस्लामी पीटीआई का बनता है, जो भी सिचुएशन बनेगी, तो इतना आसान नहीं होगा कराची के मसाइल को हल करना। और वो एक मगर सर, अगर मेयर बन जाता है, चाहे पीपल्स पार्टी का है, चाहे जमात इस्लामी और पीटीआई का है, तो ये तीन अब सियासी जाइंट्स हैं जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और अमीर तरीन शहर का निज़ाम संभालेंगे। तो आप समझते हैं कि फिर एमक्यूएम जो है उसको इंतज़ार करना पड़ेगा, और आइंदा चंद साल में अगर ये तीन जाइंट्स जो हैं कुछ कारकर्दगी दिखाते हैं कराची में, तो एमक्यूएम का तो नामो निशान भी मिट सकता है। देखिए, जो हमारी हिस्ट्री रही है उसके लिहाज से देखें, जमात इस्लामी के पास बड़ा चैलेंज होगा। माजी में वो ज़ाहिर है उन पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी दोनों का तजुर्बा रहा है कि केएमसी का। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी 79 और 83 में दोनों जमात इस्लामी के मेयर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के डिप्टी मेयर रहे हैं उसी पीरियड में। उस लिहाज से देखें तो जमात इस्लामी का और पीपल्स पार्टी का एक्सपीरियंस है। और एमक्यूएम तो पैदावार ही लोकल बॉडीज की है। 87 में उनका असल
असल इम्तिहान था जब वो लोकल बॉडीज में आए थे। तो सिचुएशंस डिपेंड करता है, अगर जाहिर है अच्छी परफॉर्मेंस दोनों ने मिलकर अच्छी परफॉर्मेंस दी, क्योंकि इन दोनों में इन तीनों तीनों जाइंट जो है में से एक तो ऑपोजिशन करेगा ना। पीटीआई मोस्ट प्रोबेबली ऑपोजिशन के तौर पे केएमसी में होगी, और किसी स्टेज पे भी पीटीआई और एमक्यूएम का भी इत्तेहाद बन सकता है, चाहे वो आउटसाइड वो बने। ये सारी चीजें पॉसिबिलिटीज में से हैं। इस वक्त जो पीटीआई को सेटबैक हुआ है लोकल बॉडीज में, वो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कमजोरियां बहुत वाज़ेह तौर पे खुलकर सामने आई हैं। और देखिए, ये इलेक्शन सिर्फ कराची में नहीं हुआ था, बियॉन्ड कराची भी पीपल्स पार्टी जो है वो इमर्ज होके आई है। हैदराबाद में उनका मेयर मुंतखब होने जा रहा है, मीरपुर खास में उनका मेयर मुंतखब होने जा रहा है, सक्खर में उनका मेयर मुंतखब होने जा रहा है। तो हाफ ऑफ द अर्बन सिंध भी पीपल्स पार्टी ने जो है अब वो कैप्चर कर लिया है। मगर अब्बास साहब, जो पीटीआई के हवाले से काफ़ी तबसरे हो रहे थे कि पीटीआई बहुत उम्मीदें लगा के बैठी थी सिंध के अंदर अपने स्टेप इन करने की, तो उन तबसरों के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या पीटीआई तवक्कुआत के मुताबिक नताइज हासिल कर सकी है, और क्या सिंध के हवाले से अब मजीद उसकी कोई उम्मीद है? क्योंकि 2018 में तो 14 सीटें मदर साहब पीटीआई ने कौमी असम्बली के लिए ले रखी थी, और 30 से ज़ायद तो सूबाई असम्बली में थी, और लोकल बॉडीज़ में ये जो हाल हुआ है पीटीआई का, तो आप क्या कैसे देख रहे हैं आइंदा के? पीटीआई ने लोकल बॉडीज की पॉलिटिक्स नहीं की उस तरह, जिस तरह जमात इस्लामी ने की, जिस तरह एमक्यूएम ने की, आप जिस तरह पीएसपी ने की। हालांकि पीएसपी को कोई सीट नहीं मिली, लेकिन अगर आप देखें कि आज से 1 साल पहले जमात इस्लामी धरना दे रही थी, उस धरने की नतीजे में पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने उनसे एक रिटन एग्रीमेंट किया, उसका ताल्लुक भी लोकल बॉडीज की जो कानून है उसमें तरमीम से था। फिर पाक सरजमीन पार्टी ने धरना किया, उनसे भी सिंध गवर्नमेंट ने एक रिटन एग्रीमेंट किया, उसका ताल्लुक भी इसी से था। फिर एमक्यूएम ने प्रोटेस्ट किया, उनके साथ एक रिटन एग्रीमेंट किया। पीटीआई वाज द ओनली पार्टी जिसने कोई धरना नहीं किया उस हवाले से। मगर मगर साहब, पीटीआई के एमपीए जो थे शेर जमान साहब, जो खुर्रम शेर जमान जो हैं, वो मेयर के उम्मीदवार थे, वो एमपीए थे पीटीआई के, और वो एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सके। तो इसको आप क्या कहेंगे कि यूनियन काउंसिल की पॉलिटिक्स को इतनी मुख्तलिफ होती है कि एक एमपीए भी हार जाए और मेयर का उम्मीदवार एक जमात का हार जाए? देखिए, वो अप्रोच की बात है ना, कि अगर मैंने, क्योंकि पीटीआई के आप अप्रोच का देखें ना, कि अब आपके सुबह इलेक्शन है, सुबह पोलिंग है, और रात 3 या 4 बजे आप बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ग्राउंड पे जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लोकलाइज पॉलिटिक्स, वो ग्राउंड पे नहीं हुई। वो हमें टेलीविजन पे नजर आई, वो हमें बड़े जलसों में नजर आई। फिर खुद इमरान खान की अप्रोच टुवर्ड्स कराची और हैदराबाद की लोकल बॉडीज में, उन्होंने कोई एक भी खिताब नहीं किया थ्रू वीडियो लिंक। मगर जो कराची में इतने बड़े बड़े जलसे होते रहे, और कराची में बड़ा यादगार एक जलसा था मिज़ार कायद के ऊपर, तो वो कुछ मैटर नहीं करते कराची की सियासत पे? नहीं, ये जो लोकल बॉडीज जब इलेक्शंस का अनाउंस हुआ, उसके बाद तो कोई भी नहीं किया। उसके बाद तो उन्होंने तय भी किया था कि हैदराबाद में 12 तारीख को इमरान खान का जलसा ड्यू था, उसका खिताब नहीं हुआ। फिर खुर्रम शेर जमान ने खुद मुझसे कहा था कि 13 तारीख को इमरान खान जो है कराची में जो है कैंडिडेट्स और अपने सपोर्टर से तकरीर, और उससे अगर इमरान खान करते तो जाहिर है एक मोटिवेशन आती सपोर्टर में, वोटर में। फिर एकदम उसकी एक वजह लो टर्न आउट की, किसी हद तक बॉयकॉट भी हो सकती है, किसी हद तक बहुत ही ज्यादा सर्दी थी, और सबसे अहम वजह यह कि रात तक ये पता नहीं था कि सुबह वोट डलना है या नहीं डलना। तो ये सारे फैक्टर्स थे। तो जमात इस्लामी ने क्या किया जी? जमात इस्लामी ने ये किया कि ये 3 मरतबा इलेक्शन मुलतवी होते थे। 3 मरतबा इलेक्शन मुलतवी हुए, कोई एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि जमात इस्लामी ने अगर इलेक्शन मुलतवी होने के बाद वो घर जाके बैठ गए हों। दे कंटिन्यूड देयर कैंपेन। उन्होंने पूरे शहर में चॉकिंग और बैनर्स और पोस्टर्स और कॉर्नर मीटिंग वो मुसलसल करते रहे, और उसका उन्हें डिविडेंड मिला, उसका उन्हें फायदा हुआ। वो चीज पीटीआई में नहीं नजर आई। पिछले साल 2022 में कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए थे, उसमें भी पीटीआई को शिकस्त हुई थी। तो लोकलाइज पॉलिटिक्स में लोकल बॉडीज, मैं कयूम को इसमें थोड़ा शामिल करना चाहूंगा। कयूम, जो पीपल्स पार्टी ने एक खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन को
کہ وہ جو نئی حلقہ بندیاں ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کو انہوں نے واپس لے لیا کیونکہ گورنمنٹ کرتی ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ قانونی سٹنٹ تھا اور پیپلز پارٹی جانتی تھی, اور یہ جو بائیک آؤٹ کیا ایم کیو ایم نے اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوا ہے, جماعت اسلامی کو ہوا ہے, کس کو ہوا ہے؟ یہ پھر ہم مظہر صاحب کی طرف بھی جائیں. ڈیفینیٹلی اس کا جو فائدہ ہے بظاہر نظر آ رہا ہے آپ کو کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا ہے. یہ تو سامنے والی بات ہے اور ایک اسٹریٹجی ہے, ہوتی ہے. اور وہ جو انہوں نے چلتی رہتی ہے. نوٹیفیکیشن واپس لیا تھا, کیا قانونی طور پہ یہ ممکن تھا اور جانتے بوجھتے وہ انہوں نے ایک سٹنٹ کیا؟ میرا خیال میں یہ اسٹنٹ ہی تھا کہ بھئی ایک کنفیوز رکھا جائے کہ بھئی اس میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوں گے, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, تو اس یا کا ایم کیو جیسے ایم کہ وفاق سے نہ نکل جائے. اور پھر مظہر صاحب نے جو بتایا یہ بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن مظہر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ جنگ جاری رہتی تھی لوکل باڈیز کو اختیارات کی منتقلی کے حوالے سے. جب وہاں پہ ایم کیو ایم کے وسیم صاحب تھے میئر اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ایک جنگ اور جدل جیسا ماحول رہتا تھا. اب یہ کس حد تک بہتر ہوگا کہ ایک تو لوکل باڈیز کو جو ہے وہ اختیارات کی منتقلی ہو اور ایک کوہیرنس نظر آئے کہ صوبائی حکومت بھی ان کی اور بڑے شہروں میں وہ بھی ہیں, تو کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کا میئر کتنا اہم ہوگا؟ دیکھیے جو سب سے ہمیں لگتا ہے کہ جہاں ایک ٹرانزیشن ہمیں نظر آتی ہے بہتر کے ایم سی کو کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہونا چاہیے. میئر کے انڈر تمام ادارے ہونے چاہیے. دنیا بھر میں میٹروپولیٹن سٹیز اسی طرح آپریٹ کرتی ہیں. یہ پرابلم جو ہے یہ صوبائی حکومت سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے, حالانکہ 18ویں ترمیم میں بھی یہ لکھا ہوا ہے ڈیولوشن. بالکل. لیکن یہ ہمیں نظر ابھی بھی آپ دیکھیں کہ سندھ میں جو کام ہو رہے ہیں, اگر کراچی میں بسیں آ رہی ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں, تو وہ پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے. یہ ان کا اختیار نہیں ہے, یہ اختیار لوکل باڈیز کا ہونا چاہیے, یہ اختیار کے ایم سی کا ہونا چاہیے. جس میئر کو آپ فادر آف دا سٹی کہتے ہیں وہ اس کے پاس صرف 34% کراچی کا تو اختیار اب تو اپنا امیدوار ہوگا نا, تو ان کو منتقل ہوں گی یہ چیزیں اگر ہوا تو. ابھی رزلٹ آ رہے ہیں, ابھی رزلٹ آ رہے ہیں. ہاں لیکن دیکھیں جیسے اب یہ پیپلز پارٹی کا بہت بڑا امتحان ہے کہ اب جیسے حیدرآباد میں ان کا میئر ہوگا تو حیدرآباد میں وہ ان کے پاس پروونشل, اور مشرف کے پیریڈ میں کیا ہوا تھا, کیوں مصطفیٰ کمال سکسیسفل ہوئے؟ اس لیے کہ مرکز سے پیسے آتے تھے پروونس میں, پروونس سے پیسے چلے جاتے تھے میئر کے پاس یا کے ایم سی کے پاس, تو وہ کہیں رکاوٹ نہیں بنتی تھی. یعنی ڈیولیوشن آف پاور کے اوپر صحیح معنوں میں عمل ہوتا تھا, ڈیولیوشن آف پاور کے اوپر. مطلب بات صاحب بہت شکریہ, آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی ایک وہ جماعت جو جنرل مشرف کے دور میں حکومت کرتی رہی, حکمران جماعت تھی, وہ جماعت اب آج اس کے ایک لیڈر کی طرف سے یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ ضم ہونے جا رہی ہے کسی اور پارٹی میں, اور وہ ہے تحریک انصاف. وہ ضم ہوگی یا گم ہو جائے گی؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قیوم صدیقی. صحافی پروگرام میں اب ہم بات کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی ایک کسی زمانے میں اتنی بڑی جماعت کے حکومت میں بھی رہی. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں 2002 کے انتخابات میں مسلم لیگ کاف کو 25.7% ووٹ ملے اور 342 کے ایوان میں 126 نشستوں پر کامیابی حاصل کی اور وفاق میں حکومت بنائی. یہ خود کو بعد میں اس نے مسلم لیگ کاف نہیں بلکہ مسلم لیگ کہا, پاکستان بنانے والی جماعت کہا, قائد اعظم کے وارث کہا اپنے آپ کو, اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جماعت کو ضم کر دیتے ہیں. قیوم صدیقی صاحب, یہ انتہائی شاکنگ بات نہیں ہے کہ ایک لیڈر جو کہتا ہے کہ ہم قائد اعظم کے وارث ہیں, مسلم لیگ کاف کے نام سے بنائی, پھر مسلم لیگ کا نام کے اوپر جھگڑا کر کے الیکشن کمیشن سے مسلم لیگ کا نام لیا, اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں ضم کر دیے جائیں, گم کر دیے جائیں. اس طرح جماعتیں بنتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں. چودھری پرویز الہی سے مجھے گلہ ہے, وہ کسی کو بھی صدر نہیں مانتے جب تک وہ وردی میں نہ ہو. اب چودھری شجاعت حسین کو اس عمر میں ہم کہاں سے جو ہے وردی پہنائیں, مجھے بتائیں. اور چودھری پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں ضم کر دیں, یعنی جس جماعت نے بقول ان کے اگر پاکستان بنایا اس کو عمران خان کی پی ٹی آئی میں ضم کر دیں. قائد اعظم کیا سوچ رہے ہوں گے قیوم صدیقی صاحب؟ قائد اعظم گنگنا رہے ہوں گے, رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپ پہ رانجھا ہوئی. پی ٹی آئی کرتے ہوئے اور عمران خان صاحب کی جو ہے وہ تعریفیں کرتے ہوئے اور ایماندار اور جو کچھ ہے سارا کچھ, وہ خود پی ٹی آئی بن گئے.
اب دوسری طرف جو توجہ دے رہے ہیں تم کو مطیع اللہ جان، مجھے اور زیادہ حیرت ہوئی. آپ کو تو یہ اس بات پہ حیرت ہوئی نا کہ وہ بغیر وردی کے صدر مانتے ہی نہیں ہیں کسی کو. مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مونس الہی کی بھی یہی رائے تھی کہ ہمیں پی ٹی آئی کے اندر ضم ہو جانا چاہیے. مطلب کہ کوئی ہوتا ہے، کوئی پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا میٹنگ ہوئی ہے، پارٹی کے کوئی قیادت ملی ہے، آپس میں بیٹھی ہے، کوئی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں جناب اس کی جو ہے اکثریت اس نے اس حق میں ان بنیادوں پہ فیصلہ دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے. لیکن اگر آپ جب اپنی حیثیت کھو کے جب آپ عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے تو پھر آپ کو اپنی صحیح حیثیت بھی پتہ لگ جائے گی. بالکل. لیکن اس کی ایک وجہ تو جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ بھی ان کی ذات ہے. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی نے کہا اب عمر کے اس حصے میں نے تو وزیر اعلیٰ بننا نہیں ہے، چلو بیٹے کو بنوا دیں. مجھے لگتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کے بیٹے کو مونس الہی کو یا تو پنجاب میں لا کے ان کو الیکشن لڑا کے وہاں وزیر اعلیٰ بنائیں گے. شاید یہ گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہو، کیونکہ ایک دفعہ وزیر اعلیٰ بن جائے وہ چاہتا ہے میرے بچے بھی وزیر اعلیٰ رہے. مطیع اللہ جان صاحب، عمران خان جو ہے نا اپوزیشن کے اندر کچھ اور ہیں اور جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو کچھ اور ہیں. آپ کو پتہ ہے مونس الہی کو یہاں پہ وفاقی وزارت کس منتیں اور ترلوں کے بعد اور کس کے کہنے کے اوپر ملی تھی، اور پھر وزارت بھی وہ ملی تھی جو کھڈے لائن وزارت جس کو کہا. آپ نے کبھی سنا تھا کہ مونس الہی فلاں وفاقی وزیر ہیں کہیں؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے شاید آج پہلا ایک اچھا کام کیا. وہ جو شوکاز نوٹس جاری کیا. اچھا، یہ شوکاز میرے سامنے ہے. اس شوکاز کے اوپر میں بڑی دلچسپ آپ کو بات بتاتا ہوں. شوکاز میں آپ کو کیا اعتراض آ گیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہنگامی اجلاس ہوا، چودھری شجاعت حسین کی طرف سے ایک یہ لیٹر جاری ہوا ہے، یہ لیٹر ہے ان کا جی، ہنگامی اجلاس ہوا جن میں 3 بندوں نے شرکت کی. مسلم لیگ کاف کا صدر نے ہنگامی اجلاس بلایا اور 3 بندوں نے شرکت کی، اور ان میں یقینی طور پہ پنجاب کے صدر پرویز الہی نہیں تھے. اس میں کون کون تھے جی؟ مرکزی سیکرٹری جنرل طارق بشیر چیمہ، یہ بھی بڑا اہم عہدہ ہے، وہ سیکرٹری جنرل ہے، کوئی معمولی بات نہیں. سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ چودھری صالح حسین اور سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ چودھری شافع حسین نے شرکت کی، اور انہوں نے اس اقدام کا سختی سے نوٹس لیا کہ صوبائی صدر یعنی پرویز الہی پارٹی کو کسی دوسری جماعت میں ضم کر سکتا ہے. مطلب اس طرح کی انہوں نے بات کی. لیکن اس لیٹر ہیڈ میں ایک بہت بڑا ایک لطیفہ ہے قیوم صاحب. یہ جو لیٹر ہیڈ ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کا، پاکستان بنانے والی جماعت کا، اس لیٹر ہیڈ کے اوپر ایک ٹیلی فون نمبر دیا ہے سیکریٹریٹ کا، وہ سینٹرل سیکریٹریٹ کا. اچھا، وہ ٹیلی فون نمبر ہم نے ملانے کی کوشش کی، لیکن آپ کو سناتے ہیں، دوبارہ ملا لیں وہ ٹیلی فون جی دوبارہ ملائیں اور پھر خود ہی جو میسج آتا ہے وہ سنا دیں کہ جی. السلام علیکم. The number you dialed is not listed. Please contact inquiry 1217. اردو میں بھی سن لیں. السلام علیکم. آپ کا مطلوبہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں. آپ سے درخواست ہے کہ 1217 سے رجوع فرمائیں. چلیں جی، یہ ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی فون کر رہے ہیں، انہوں نے ان کے لیے یہ میسج چلا دیا ہو، کیا پتا یار. آگے پرویز الہی صاحب بیٹھے ہوں اور وہ کہہ رہے ہو کہ جی یہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں. ہو سکتا ہے ان کی لائن کاٹ دی ہو. صدر ہیں مسلم لیگ کاف کے، سیکریٹریٹ سے لیٹر کے اوپر نمبر لکھا ہے، اس پہ کال ملاتے ہیں، کہتے ہیں میرا خیال ہے مزید وہ آپ اس کی تحقیق اور بھی کیجئے گا کہ یہ کہیں نان پیمنٹ کی وجہ سے کٹ تو نہیں گیا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن چودھری شجاعت حسین صاحب کا نمبر کسی کے استعمال میں نہیں ہے. مطلب وہ اب اس مطلب مجھے اب کیا کہوں کہ اس کے ساتھ بہت ہی افسوس ہوتا ہے. مگر پاکستان کی ایک اتنی بڑی جماعت جس نے جنرل مشرف کو 100 دفعہ وردی میں منتخب کرانے کا اعلان کیا تھا آج، مگر مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ اس طرح کی جماعتوں کو ضم کیا گم کیا دفن ہو جانا چاہیے، ورنہ جو تاریخ میں جن کا یہی رول رہا ہے کہ اقتدار میں آنے کے لیے پاکستان کی عوام نے آہستہ آہستہ ان کو کرٹیل کر کے یہاں تک پہنچا دیا کہ چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ اپنی شناخت ختم کر کے، مطلب اپنا نام ختم کر کے، آپ جو ہے اپنی جو والدین نے نام رکھا تھا وہ نام ختم کر کے اب آپ جو ہے وہ اب پتہ نہیں عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کیا. یہ کچھ وعدہ بتائیں گے کہ وہ 30 سیٹیں ہو رہی ہیں، 15 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی، مانگتے مانگتے رانجھا کر دی. نہیں میں آپ پہ رانجھا ہوئی. مطلب میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی جماعت 2002 میں، ٹھیک ہے، اس وقت کیا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اور یہ جو خمیر جس پارٹی میں اب یہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں تحریک انصاف کی، اس کا خمیر کیا ہے آپ وہ بھی دیکھ لیں. خود عمران خان صاحب آج انہوں نے یہ اشارہ دیا ہے، اب عمران خان صاحب بھی اشارہ دے رہے ہیں. ایک طرف چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی ہیں، دوسری طرف عمران خان ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قومی اسمبلی میں واپس بھی جا سکتے ہیں. اور
قومی اسمبلی چھوڑتے وقت انہوں نے قومی اسمبلی کے بارے میں کیا کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اس پارلیمنٹ پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، یہ اس پارلیمنٹ میں کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں. اور آج پتہ ہے کیوں کہ اگر ہم باہر رہے تو یہ نگران وزیر اعظم راجہ ریاض سے مل کے بنا دیں گے، اور اگر نگران وزیر اعظم ان کی مرضی کا نہ آیا تو پھر تو الیکشن ہار جائیں گے. اب آپ ذرا پیچھے آ جائیں. ایوان صدر ہے، صدر عارف علوی جو ہے ان کی کوششوں سے ایک ملاقات ہوتی ہے، اور وہ ملاقات کس کی ہوتی ہے؟ جنرل باجوہ کی، جن کو پی ٹی آئی جانور، غدار، میر اور جعفر، پھر اس میر کے بعد صادق، ابھی جو سلاواتیں سنا رہے ہیں وہ ساری ان سے اس دوران میں ملاقات ہوئی ایوان صدر کے اندر. اور اس ایوان صدر کی ملاقات میں جو ہم نے ہمارے ذرائع نے ہم بتائی تھی بات، اور وہ بالکل یہی بات تھی کہ جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ باہر رہیں گے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی نہیں آپ بنا پائیں گے، تو لہٰذا بہتر ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر آئیں اور کم از کم کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ آپ اپنا حصہ ڈال سکیں، ورنہ راجہ ریاض سے مل کے وہ مریم نواز کو جو ہے نگران وزیر اعظم بنا تو اس سکتے ہیں. وقت کیا کہا تھا انہوں نے؟ تو اس وقت مطلب ان کی ایڈوائس پہ اب عمل کیا انہوں نے. اب عمل کیا. دیر آئے درست آئے میں یہی کہہ سکتا ہوں. لیکن وہی کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اور پھر آگے وہاں پہ خواجہ آصف بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ پھر کیا کہیں گے. اینی ویز میرا خیال ہے کہ یہ دیر آئے درست آئے کہ اگر یہ واپس پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں، جس پارلیمنٹ کو گالیاں دے کے گئے تھے یہ عمران خان صاحب پتہ نہیں شاید خود آئیں گے. ابھی وہ اہل ہیں یا نہیں ہیں؟ ممبر تو نہیں ہے اب تو وہ. اب میرے یہی تو ایک بات ہے، وہ تو میاں والی کی سیٹ جیت چکے ہیں، وہ راجن پور سے بھی الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں. ہاں وہ وہاں سے بھی الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے 11 پارلیمنٹ میں نہیں جانا، ان کے 11 بندوں کا تو استعفیٰ بھی منظور ہو چکا ہے، اور وہاں پہ بائی الیکشن پھر وہ توشہ خانہ میں نااہلی بھی ہو چکی ہے، نااہلی بھی ہو چکی ہے. پتہ نہیں یہ اسمبلی میں ہوں گے یا نہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ مشورہ جو ہے میرے اپوزیشن، اچھا یہ اگر نہیں ہوں گے تو اپوزیشن لیڈر کون ہوگا پی ٹی آئی کا؟ جی ویسے وہاں پہ جا کر انہوں نے، آپ کو پتا ہے اس کو مالی فائدہ کتنا ہو رہا ہے؟ ایک ممبر پی ٹی آئی کو اگر آج کی تاریخ میں یہ واپس جاتے ہیں تو پہلے تو کہتے ہیں کہ ہم پریویلیجز کلیم کریں گے. پہلے انہوں نے کہا تھا ہم استعفے دینے جا رہے ہیں فلاں تاریخ کو، ان کا وفد بھی ملا، تو اس وقت بھی اسپیکر نے کہا تھا کہ آپ کے بہت سے لوگ تو ہم سے رابطے کر رہے ہیں. تو اب جب آپ کے کہیں گے کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے، اور ایسی اطلاعات بھی تھی کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ شاید جا کر کے جوائن کرنے لگے ہیں وہ استعفوں کے بغیر کوئی کافی نمبر جو ہے وہ 20 سے اوپر کا نمبر جو ہے وہ سنائی دے رہا تھا کہ وہ 20 ارکان قومی اسمبلی ایسے ہیں جو واپس جائیں گے. مختصراً آپ کو بتا دوں کہ آج جب پی ٹی آئی کے لوگ واپس جائیں گے تو ایک پی ٹی آئی کے بندے کو، آپ کو پتا ہے انہوں نے جو اسمبلی چھوڑی تھی یہ اپریل کے بعد 1 کروڑ 1.5 کروڑ کتنا ملے گا؟ تقریباً 1.25 کروڑ روپیہ، 1.25 کروڑ سے 1.5 کروڑ روپیہ ایک پی ٹی آئی کے ممبر کو ملے گا. اور وہ کیا ہوگا کہ پچھلے جو انہوں نے 8-9 مہینے سے جو کام نہیں کیا، اس کے پیسے لیں گے، جو پسینہ نہیں بہایا، اس کی مزدوری وصول کریں گے. اور تو اس کا مطلب یہ تو یہ ہوا 123 اگر یہ اراکین ہے، اس کا مطلب یہ ہوا 1 ارب روپے 1.25 ارب روپے بنتا ہے یہ جو پی ٹی آئی کے اراکین کو اس مطلب ملے گا کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا بلکہ لانتے ہیں، گالیاں دی اس پارلیمنٹ کو گالیاں دینے کی قیمت وصول کریں گے. ایک اور بات اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پنجاب میں الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں ارلی، وہ قومی اسمبلی میں نہیں کروانا چاہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ استعفے نہیں دے رہے ہیں تو وہاں پہ تو بائی الیکشن نہیں ہوگا. بائی الیکشن نہیں ہوگا تو ایک جنرل الیکشن کا سوا نہیں بنے گا. اب یہ واپس جائیں گے وہاں پہ، اور پھر یہ اس وقت دیکھیں نا، اس میں ایک ہنٹ ہے کہ ورنہ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اپنی مرضی کی بنا لیں گے. تو کیئر ٹیکر کیا کہہ رہے ہیں؟ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی، یعنی ایک طرف سے وہ میسج بھی دے رہے ہیں کہ ہاں نیشنل اسمبلی کو ہم اگلے 9 ماہ تک چلانے کے لیے، یعنی اگست میں جب تک اس کی ختم ہو رہی ہے اس کے لیے تیار ہے. اور پنجاب کا جو اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے اس کا کیا بنے گا؟ اب اس کا تو ظاہر ہے آئین اور قانون تو مطیلا جا سکتا ہے، اور آپ تو آئین اور قانون کی بات کریں گے. اگر پنجاب میں بائی الیکشن کا اعلان کر دیا گیا اور وفاقی حکومت نے قومی اسمبلی تحلیل نہ کی تو پھر یہ دوبارہ استعفیٰ دیں گے، ہم پھر استعفیٰ دے رہے ہیں، وہ پھر منظور نہیں ہوں گے، تو پھر وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں نہیں جا سکیں گے. تو میں ان کی اس کے اندر ایک میسج چھپا ہوا نظر تو آیا نا متی اللہ جان صاحب کہ وہ نیشنل اسمبلی کے اب الیکشن نہیں چاہ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کے پی اسمبلی توڑ دی. ویسے 15 کو توڑ دی، ایک بات ماننے والی ہے، کے پی اسمبلی توڑ دی، 15 کو توڑنی تھی 2 دن بعد، پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا. اس کا کیا ہوا؟ بٹ ایک بات ہے، ایک کسی پرویز لائنہ ہاتھ تو نہیں ہو گیا، پیر ہی ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ بڑا لیڈر ہی نہیں ہے جو یو ٹرن نہ لے، اور اب اگر یہ ایک یو ٹرن لے کے ڈی چوک سے ہوتے ہوئے واپس پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو پھر
اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ عمران خان ایک واقعی بہت بڑے عظیم لیڈر ہیں. یہ ویسے فیصلہ انہوں نے بذات خود کیا یا کہیں سے کوئی مشورہ آیا؟ ہو سکتا ہے کوئی اکڑ بکڑ کی ہو یا کوئی سائچے وغیرہ بنائے ہوں. بٹ اینی وے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے ان ہتھکڑیوں کی جو صحافی کے ہاتھ میں خبر دینے پہ تو لگ سکتی ہیں مگر کسی ریٹائرڈ جرنیل کے ہاتھ پہ اثاثوں کی خبر آنے پہ اس سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. صحافی پروگرام میں ہم نے بات کرنی ہے شاہد اسلم گرفتار صحافی کی، مگر اس سے پہلے ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جس نے پاکستان میں صحافت، آزادی رائے اور معلومات تک رسائی کے حق کے لیے بڑی جدوجہد کی، اور آج ایک انتہائی افسوسناک واقعے میں ان کو پشاور میں بار روم کے اندر قتل کر دیا گیا. انتہائی افسوسناک واقعہ. میں بات کر رہا ہوں سابق صدر سپریم کورٹ بار عبداللطیف خان آفریدی صاحب کی. کریم صدیقی صاحب، لطیف آفریدی ہی واز اے جائنٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم صحافیوں کو اور میڈیا کو بھی ایک حوصلہ ملتا تھا کہ کوئی ہمارے حقوق کے لیے، آزادی رائے کے لیے اور جمہوریت کے لیے بات کرنے والا وکیل موجود ہے. ہی واز سچ اے جائنٹ کہ جس عدالت میں بھی جاتے تھے تو ایون ججز بھی وہ ان کو سننا چاہتے تھے، اور بہت کم ایسے وکیل ہوتے ہیں جن کو ججز بھی چاہتے ہیں کہ ان کو سنیں، ان کی کیا رائے ہے، ان کی رائے لینا چاہتے تھے. اور آپ کا بھی کافی ان سے تعلق بالکل رہا ہے. بہت زیادہ ہمارا تو مطیلہ جان ان کا تعلق رہا. لائرز موومنٹ کے اندر بھی وہ فور فرنٹ کے اوپر تھے. اب یہ ایک اور بڑا جو لاس ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ عاصمہ جہانگیر کے بعد جو ایک دبنگ آوازیں اٹھتی تھیں ریاستی جبر اور استبداد کے خلاف، انسانی حقوق کی علمبرداری کے اندر، ان میں سے ایک بڑی آواز جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر خاموش ہو گئی. مطلب عاصمہ جہانگیر کے بعد لطیف آفریدی لالا جو ہیں ان کا واقعتاً ایک افسوسناک واقعے کے اندر، دیکھیں زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر. دا وے ہی از بین مرڈرڈ ایٹ دی ایج آف 80، میرا خیال ہے کہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. یہ پاکستان کے جو میرا خیال ہے کہ سینئر ترین وکیل ہیں جو اس وقت موجود ہیں، 80 سال کی ان کی عمر ہے. اس سے میرا خیال خالد انور صاحب ہیں جو بہت سینئر لوگوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، لیکن جس طریقے سے یہ بہت واقعتاً افسوسناک، اور پھر اسی وجہ سے ساری کمیونٹی جو ہے افسوس اس بات کا بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں نفرت برداشت اور دشمنی اور انتقام کے جذبات اتنے بڑھ چکے ہیں، ان کو اتنا بڑھاوا دیا جا رہا ہے ہمارے سیاستدانوں کی طرف سے بھی. کیا ابھی بہت ہی افسوس. آپ کو پتہ ہے وہ جو جج صاحب آفتاب آفریدی صاحب موٹر وے کے اوپر مرڈر ہوئے تھے، اس پرچے میں ان کو نامینیٹ کر دیا گیا تھا، اور اس سے یہ بری ہوئے تھے اس میں، اور اس میں خاتون بھی جو ہے وہ بھی ایک افسوسناک واقعہ تھا. ہماری عدالتیں جب بر وقت فیصلے نہیں کریں گی، ایون وکلا بھی پھر عدالتوں پہ جب اعتبار نہیں کریں گے، تو اگر وکلا بھی قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں تو پھر عام آدمی کیا کرے گا. اینی وے کریم صاحب، ہم دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت کرے، غریق رحمت کرے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. ہم بات کریں شاہد اسلم کی، جو کہ ایک بڑے دبنگ صحافی ہیں، اور انہوں نے کل بھی اور آج بھی کہا کہ یہ موبائل اور یہ لیپ ٹاپ صحافی کا ہے، اس کے اندر کئی نام پوشیدہ ہیں، صحافیوں کے سینوں میں بہت سے راز ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ وہ معلومات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور عوام تک ان کے جاننے کا حق جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں. اور ان کے لیپ ٹاپ اور موبائل ایف آئی اے والے کیس بنایا کہ جناب جنرل باجوہ کے اور ان کے اہل خانہ کے جو اثاثے ہیں ان کو لیک کیا ہو گیا، لیک کر دیا. کریم صاحب، پوری پارلیمنٹ کے اثاثوں کی خبریں چھپتی رہی ہیں، عمر چیمہ نے یہ خبریں چھاپی ہیں، اور اگر ایف بی آر کا ریکارڈ پوری پارلیمنٹ کے حوالے سے اتنا خفیہ نہیں ہے تو پھر ایک جنرل کا یا فیلڈ مارشل کا ریکارڈ ہے تو وہ ایف بی آر میں نا، ایک عام آدمی کی طرح اس کو بھی پروٹیکشن حاصل ہے. تو صحافی کو جو ہتھکڑی لگا کے آج پیش کیا گیا، وہ تو اللہ بھلا کرے جج عمر شبیر صاحب کا. انہوں نے کہا کہ مزید ریمانڈ نہیں دے سکتے، 2 دن دیے تھے، اور آج بھی پروسیکیوشن کہہ رہی تھی ایف آئی اے کہ جناب ہم نے ان کا جو ڈیٹا ہے وہ فورینسک کے لیے بھیجنا ہے، تو 2-3 دن لگیں گے، تو تب تک ہمارے پاس رکھیں. جج صاحب نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، کہ صرف اس انتظار میں کہ وہ فورینسک رپورٹ آئے گی تو اس وقت تک ان کو ریمانڈ پہ آپ کے پاس رکھے. نو، آج انہیں جوڈیشل کر دی. اس حکومت نے، وفاقی حکومت، وہ خبر سامنے آنے کے بعد اس بات کی تو تحقیق کی کہ وہ لیک کیسے ہو گئے، ٹھیک ہے، کیا اس بات کی تحقیق کی کہ ان کے یہ اثاثے کیسے بڑھے؟
کیا اس بات کی FBI نے کوئی تحقیقات کی؟ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، لیگل ہوں گے. میں نہیں کہتا ہوں کہ بھئی آپ یا میں جو ہے وہ کسی قسم کا الزام لگاتے، لیکن وہ کیا جسٹیفائی کیا انہوں نے؟ تو اس سے پہلے بھی لیک ہوتی رہی ہے باجوہ صاحب دیکھیں نا، اس سے پہلے سپریم کورٹ کے معزز جج جسٹس قاضی قاضی فائز فائز نساء کی جو اہلیہ ہیں، ان کا ریکارڈ لیک ہوا، انلیگلی ایکوائر کیا گیا، اور وہ دہائی دیتے رہے اپنے سپریم کورٹ کے ججوں کو کہ یہ غیر قانونی طور پہ، لیکن کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، نا جی نا، کوئی نام نہاد ARU صحافی بھی کوئی گرفتار نہیں ہوا. مطلب جو اسٹیبلش ہوا کہ بھئی وہ آپ کو پتا ہے مسز سرینا عیسیٰ جو ہیں وہ عدالت کو کہتی رہیں کہ یہ میرے ایسٹس تک رسائی دی کس کے حکم سے ہے، کون ہے یہ انلیگل، اور جو تھی ان کی ARU کے اپنے شہزاد اکبر مرزا صاحب. اور پھر وہاں تو بہت بہت کچھ ہوا مطیع اللہ جان، اور پھر کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یہاں پہ صحافیوں اگر آپ سچ سامنے لائیں گے تو پھر میں مطیع اللہ جان اس میں جو ہے وہ اپنا بھائی جو ہے اسلم اقبال جو ہے، شاہد اسلم، اس میں اس کو شرمندہ ہونے کی نہیں، یہ تو اس کے اٹس اے فیدر ان ہز کیپ کہ بھئی وہ تو سرخرو ہوا ہے، وہ ہمارا فخر ہے. اور پھر وہ میں ایک شعر پڑھ دوں اس پہ، مجھے بڑی لکھتے رہے جنوں کی حکایات خونچکاں، گو کہ اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے. مطیع اللہ جان صاحب سختیاں برداشت کرتے ہیں، قلم ہوئے. تو یہ تو ہمارا سخیل ہے. وہ کوئی ایک چیز کا یقین دہانی ہم کرا دیتے ہیں اپنے ناظرین کو بھی اور عوام کو بھی کہ صحافی یوں ہی اپنی جان پہ کھیل کے عوام تک معلومات اور علم کی روشنی پہنچاتے رہیں گے تاکہ وہ اپنے حکمرانوں کا صحیح طریقے سے احتساب کر سکیں. صحافی سے اتنا ہی ہو سکتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.